मुझ पर, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की कोई तदबीर ही निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। यहाँ इस वाक़ये का ज़िक्र करने से मकसद यहूदियों को इनकी इस साज़िश पर मलामत करना है, जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जलीलुल क़द्र सहाबा को कत्ल करने के लिए की थी। दोनों वाक़यात में मुमासलत बिल्कुल वाज़ेह है। ये लोग भी हसद की बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे, और आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे ने भी हसद की बिना पर ही अपने भाई को कत्ल किया था। इस वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी को ज़िंदगी बख्शी, और उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्शी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे उनके पास खुली खुली हदायत लेकर आए, फिर भी इनमें बहुत से लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से लड़ते हैं और ज़मीन में इसलिए तगो-दो करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करेंगे, तो उनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं। ज़मीन से मुराद यहाँ वो मुल्क या वो इलाका है जिसमें अमन और इंतज़ाम कायम करने की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत ने ले रखी हो। और खुदा और रसूल से लड़ने का मतलब इस निज़ाम सालेह के खिलाफ जंग करना है, जो इस्लाम की हुकूमत ने मुल्क में कायम कर रखा हो। फ़ुक़हाए इस्लाम के नज़दीक इससे मुराद वो लोग हैं जो मुसल्लह होकर और जत्थाबंदी करके डाका ज़नी और गारतगरी करें, और इनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, या वो जला वतन कर दिए जाएं। ये ज़िल्लत और रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है, और आखिरत में इनके लिए इससे भी बड़ी सज़ा है। मगर जो लोग तौबा कर लें कबल इसके कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी अगर वो सही फसाद से बाज आ गए और साले निज़ाम को दरहम बरहम करने या उल्टने की कोशिश छोड़ चुके हों, और उनका बाद का तर्ज अमल साबित कर रहा हो कि वो अमन पसंद और मतीए कानून और नेक चलन इंसान बन चुके हैं, और इसके बाद इनका साबिक जराइम का जो उनके पिछले गुनाह हैं, साबिक जराइम है, उनका पता चले, तो इन सज़ाओं में से कोई सज़ा इनको ना दी जाए जो ऊपर बयान की गई हैं। अलबत्ता आदमियों के हकूक पर अगर कोई दस्तदराजी उन्होंने की थी, तो इसकी ज़िम्मेदारी उन पर से साक़त ना होगी। मसलन अगर किसी इंसान को उन्होंने कत्ल किया था, या किसी का माल लिया था, या कोई और जुर्म इंसानी जान और माल के खिलाफ किया था, तो इस जुर्म के बारे में फ़ौजदारी मुकदमा इन पर कायम किया जाएगा। लेकिन बगावत और गद्दारी और अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग का कोई मुकदमा न चलाया जाएगा। यहाँ भी अल्लाह ने अपने हकूक माफ़ कर दिए, और कहा कि अगर किसी ने लोगों के साथ ज़्यादती की हो, किसी इंसानी जान के साथ ज़्यादती की होगी, खून बहाया होगा या माल में ज़्यादती की होगी, तो उसका बदला लिया जाएगा। अल्लाह यहाँ पर अपने हकूक माफ़ करता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी जनाब में कोई ऐसे ज़रिया तलाश करो जो इसकी राह में जदोजहद करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। यानी हर इस ज़रिए के तालिब और तलबगार रहो जो जिससे तुम अल्लाह के करीब जा सको और इसकी रज़ा को पहुँच सको। हर वो काम करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफ़र का रवैया अख्तियार किया, अगर उनके कब्ज़े में सारी ज़मीन की दौलत हो और इतनी ही और इसके साथ, और वो चाहें कि इसे फ़दिया में देकर रोज़े क़यामत के अज़ाब से बच जाएँगे, तब भी वो उनसे कबूल ना किया जाएगा और इन्हें दर्दनाक सज़ा मिलकर रहेगी। वो चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल भागें, मगर ना निकल सकेंगे और इन्हें कायम रहने वाला अज़ाब दिया जाएगा। और चोर ख्वाह औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो। ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा है। दोनों हाथ नहीं, बल्कि एक हाथ। पहली चोरी पर सीधा हाथ काटा जाएगा, और इसका इतलाक इस फ़ेल पर होता है कि आदमी किसी के माल को इसकी हिफाज़त से निकाल कर अपने कब्ज़े में करे। एक ढाल की कीमत से कम की चोरी में हाथ ना काटा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ढाल की कीमत 10 दिरहम होती थी, और इस ज़माने में दिरहम में जो है वो 3 माशे चांदी आ जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी चोरी में हाथ काटने की सज़ा ना दी जाएगी, मसलन फल, तरकारी की चोरी।
کھانے کی کسی چیز کی چوری، حقیر چیزوں کی چوری، پرندے کی چوری، بیت المال کی چوری، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چوریوں میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب چوریاں معاف ہیں، چوری کا نقصان ہے، چوری کا اس کی سزا ہے، لیکن گناہ ہے، لیکن اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کی چوری کرتا ہے تو اس کا اس طریقے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے اور اللہ کے غضب سے بچ جائے تو اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جس کی بنا پر اس نے چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو ہی گیا، مگر چوری اس کے نفس میں بس دستور موجود رہی۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لے، کیونکہ نفس کی پاکی عدالتی سزا سے نہیں، صرف توبہ اور رجوع اللہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس میں مرد اور عورت کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد کا بھی ہاتھ، اگر مرد چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، اور اگر عورت چوری کرتی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرے، اور ہر وہ چیز اختیار کر سکتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یہ ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تم مانو، نہیں تو نہ مانو۔ یعنی جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے، اس کے سامنے پے در پہ ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص اپنی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا اور ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھرتی ہیں، لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہو اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہو تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کی کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ ان کا انکار کر دو۔ انکار کر دو، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے۔ اس وجہ سے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آنا ضروری نہ تھا۔
لیکن جن معاملات میں وہ خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ سکیں۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اس پر فیصلے کا پورا حق رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا چھوٹے سے معاوضے پر بیچ نہ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے، وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاد حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر اور فسق سے مخلوط کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کیا وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے، اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہیں، اس کی زندگی میں ایمان اور اسلام اور کفر اور ظلم اور فسق کی آمیزش ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات سے انکار بھی کرتے ہیں۔ جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری دنیاوی زندگی میں مشکل پڑ جائے گی اس حکم کو ماننے پر، وہاں پر وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، خلط ملط کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو۔ اور انفارچونیٹلی آج کل ہم نے بھی قرآن کے ساتھ کچھ یہی کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی چیز اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز مانتے ہیں، اور جہاں پر ہماری دنیا تنگ ہوتی نظر آتی ہے، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا باتیں بنائے گی یا ہمیں کوئی کرٹیسزم ملے گا یا ہمیں لوگ بیکورڈ کہیں گے، تو وہاں پر ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں، دنیا کی مرضی کر لیتے ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ یا ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز پتہ چلتا ہے کہ قرآن وہ تمام
کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، سب کی سب اصل میں ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی ان کا مصنف ہے، اور ایک ہی ان کا جو مدعا ہے اور مقصد ہے ان کو اتارنے